बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ना अल्लाह की तारीख़ के अगर हम औराक़ उलट कर देखेंगे तो ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात मनाई, ना शब मेराज मनाई, और ना सहाबा कराम ने मनाई, और ना मनाने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। तो फिर हम कहाँ से ये चीज़ें ला रही हैं? ये जो बिदात है, ये जो खुराफात है, अल्लाह की कसम ये कर रहे हैं हम, ये नेकी समझ कर रही हैं, लेकिन यही नेकी कल क़यामत के दिन तुमको गले का तौक बनकर पूछेगी, अल्लाह और उसके रसूल ने तुमसे नहीं कहा था, तुमने कैसे किया? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेकी का मियार आप अपने सोच से, अपने ख़यालात की वजह से नहीं ले सकते। नेकी का मियार सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था हज्जतुल विदा के मौके पर, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, दूसरी सुन्नत रसूल। जब तक तुम इसको मजबूती से थामे रहोगे हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने कुरान को पसे पुश्त डाल लिया। हम सिर्फ कुरान को बराह रास्त तोता मैना की तरह पढ़ते हैं और इसको सिर्फ अहमियत के लिहाज से उसकी फजीलतें समझकर, यानी उसका सवाब हमको हासिल करना यही समझकर हम पढ़ लेते हैं। हाँ, आपको सवाब तो हासिल होगा, लेकिन सवाब के लिए शर्त ये है कि उसको समझकर और गौर व फिक्र के साथ पढ़ा जाए, तभी आपको उसका सवाब अता होगा। तो अजीज़ सामिया, अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीज़ों का मियार कुरान और हदीस रखा, और हम उन चीज़ों का मियार हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे आबा व अजदाद के ख़यालात के बलबूते पर, हमारे उलमा इकराम के बलबूते पर, हमारे वली व मुर्शिद के बलबूते पर अगर हम कोई भी दीन में नया काम ईजाद करेंगे, खुदा की कसम वो बहुत बड़े खसारे में है। वो शख्स बहुत बड़े खसारे में, अल्लाह के पास उसका बहुत बड़ा, बहुत अजीम गुनाह उसको मिलने वाला है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन, जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधता है, फलयतबव्वा, बस चाहिए कि वो बना ले मक़अदहु, अपना मकाम फिन्नार, जहन्नम में। सोचिए कितना बड़ा हम ये कर रहे हैं। और एक बात, अब आप अपने आप से ये बयो ज़िम्मा होना चाहती होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक ये सोचे नहीं है, लेकिन अक्सरियत की अरे हम तो नहीं कर रही, अरे हमारे पास तो ये चीज़ें नहीं हैं, बिदात व खिराफात हमारे पास नहीं है। अब वो जो करते हैं अब उन्हों जाने, उनका अमाल जाने। अगर अल्लाह के रसूल इस तरह ये सोच कर बैठ जाते तो हम तक ये दीन नहीं पहुँचता। अज़ीज़ सामियात, वो दीन का दिफा करे तमाम सहाबा करम। एक सहाबी कोई सीखते, अब आप पढ़ रहे हैं ना, एक जब इस्लाम का दौर दौरा शुरू हुआ, अलानिया दावत शुरू हुई, तो एक से कितने हो गए। जब भी एक सीखता तो जाकर अपने मकाम में, अपनी जगह पर वो दीन की तशरीह करता। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? अरे हम तो, हमारे घर वाले तो, हम तो, हमारे बच्चे तो इन चीज़ों से पाक है, लेकिन उन कौम का क्या होगा जो डूब रही है, जहन्नम की आग में डूबने के लिए गौते लगा रही है? तो हमको उनको बचाना नहीं है, हमको दीन का दिफा करना है। अल्लाह की तालीमात में रद्दो बदल करने की कोशिशें की जा रही हैं। हम कैसे सुकून की नींद सो सकते हैं बताइए? हम कैसे अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर झूठ बांधा जा रहा है और हमारे पास ये तालीमात आम हो रही है और हम खामोश तमाशाई बैठे। अरे हम क्या कर सकते? हमारे पास तो उतना इल्म नहीं है। क्या आपको नहीं है कि अगर अल्लाह ताला जब इंसान को पैदा किया, अल्लाह ताला बताया मेरा वो खलीफा बनाकर मैंने इनको पैदा किया। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी, तड़प हमारे अंदर होना, अल्लाह तेरी तालीमात के साथ, तेरे रसूल की तालीमात के साथ इतना बड़ा खुराफात या फिर बिदात की शक्ल में जो चीज़ें आम हो रही हैं, इंशाअल्लाह इसको दूर करने वाले रहेंगे। अजीज़ सामियात, मैं आपको बताते चलूँ, शाबान जो है उसकी फजीलत बहुत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। लेकिन किस एतबार से फजीलत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ एक ही फजीलत इसमें आती है, वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे, नवाफिल का बहुत ज़्यादा एहतिमाम किया करते थे। हत्ता इतना रोज़ा रखते कि डर होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान और रमज़ान दोनों को मिला दे। ये सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक है। फिर सहाबा को तमीज़ कराने के लिए एक दिन को फ़र्क छोड़ डालते। लेकिन
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی تعلیمات کو، یعنی صحابہ کا جوش جذبہ دیکھا کہ وہ اتنا روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کو دیکھ کر، یہ نفلی عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ میں اس کی کیوں رکھتے صحابہ، اس کی بھی بتاتی ہوں کہ صحابہ بھی اس میں بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرتے، نفل روزے رکھے، حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے کے اس میں تھے کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا کہ تم 14 شعبان 15 بھی نہیں 14 شعبان تک رک جاؤ، اب 15 شعبان سے روزہ رکھنے کی تم کو اجازت نہیں، اس لیے کہ نفل کی چکر میں تم فرض روزے نہ چھوڑ دو، یعنی تمہارے اندر اتنی کمزوری نہ آئے کہ تم فرض روزے تم سے ترک ہو جائے۔ دیکھیے کتنا خیال رکھا گیا امت کا، اور صحابہ کا یہ حال ہے کہ جوش سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے بولنے پر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تاکید کی کہ اب یہاں پر بس کر دیجیے۔ تو دیکھیے کیسا تھا، اور آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ تین اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال ہمارے پیش ہوتے ہیں۔ 3 اوقات میں تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے احادیث میں۔ ایک وہ کہ فجر میں ہمارے نام اعمال، ہمارا جو بھی کام کیا ہوا ہے وہ تمام چیزوں کو لے کر فرشتے چڑھتے ہیں اللہ کے پاس، ہمارے نام اعمال کو لے کر، اور پھر عصر کے جو فرشتے ہیں وہ اترتے ہیں عصر میں، پھر عصر کے فرشتے چڑھتے ہیں اللہ کے پاس۔ سمجھ رہے ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، فجر میں جو چڑھتے ہیں وہ عصر میں اترتے ہیں، عصر میں جو چڑھتے ہیں پھر فجر میں اترتے ہیں۔ یہ روز کا معاملہ ہے، دن میں 2 موقع پر، 24 گھنٹوں میں کتنے موقع پر؟ 2 موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم کو ڈرنا چاہیے فجر اور عصر کی نماز کو ترک کرنے سے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس جب ہمارے اعمال پیش کیے جائے، جب پوچھے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، تو فرشتہ یہ کہہ سکے اے اللہ میں تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ لیکن افسوس ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں۔ سوچئے ذرا اپنے اعمال پر، اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے۔ عصر کے وقت یا تو ہم کو ٹی ٹائم ہے، کوئی آ جاتا مہمان، اس کے ساتھ مل بیٹھنے کے گپ شپ لگانے کی فکر ہم کو لگی رہتی ہے، لیکن اس وقت ہم کو عمل کرنا ہے، ہمارے پروردگار کے پاس ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے۔ اور دوسرا موقع شعبان کا موقع، پہلے پیر اور جمعرات، ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، تاکہ جب اللہ کے پاس میرے اعمال پیش کیے جائے تو اللہ کے پاس میں روزے دار ہوں یہ ثابت کر سکے فرشتے۔ دیکھیے کیسے اعمال ہے، اور ہم انہی نبی کے امتی ہیں نا، انہی نبی کے امتی ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں نا، جو ثابت ہے نہیں، جو ثابت نہیں ہے اس کو نکال رہی، کنگال رہی، جگہ سے لا رہی، نہیں، شعبان کا روزہ رکھنا ہے، شعبان کی نفلی عبادتیں کرنا ہے، پورا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ جیسے پوری تعلیمات زمین پر دی، اور ایک تعلیم کو اپنے پاس فرض جو تعلیم ہے اس اپنے پاس بلا کر بلا واسطہ اللہ تعالیٰ عطا کرے، پورا اس میں کتنا خشوع، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے نماز، بہت زیادہ پسند ہے، وہ نماز میں ہماری کتنا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، لیکن وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے نہیں، شب برات میں جگنا ہے، شب معراج میں جگنا، اب اس کی دلائل نکال رہی نہیں ہے، نکالنے کی کوشش ادھر سے نکال رہی ادھر سے نکال رہی، جب بولنے پہ کہا جا رہا ارے تم تو یہ ہے تم تو وہ ہے، بس ایک دوسرے کو تانا کسی کر رہی ہیں، لیکن جو دلائل تمہارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں قرآن و حدیث کے، تم اسے منہ پھیر رہے ہو۔ صحابہ کا تو یہ حال نہیں تھا، صحابہ کے پاس اللہ کے رسول یا پھر کوئی بھی چیز آ جاتی سمیعنا واتانا کہتے اور کر گزرتے، اور ہمارا حال کیا ہے، ارے نہیں اس میں کیا ہے، ارے اس میں ہو سکتا، ارے آپ کہاں سے اپنے اندر اتنی جرأت لا لیے کہ اللہ کی تعلیمات میں کچھ رد و بدل کر سکو۔ اب آپ یہ بولیں گے ارے کر لیے تو کیا ہوتا، نیکی تو ہے، پہلے کے بھی لوگوں میں یہی چیز تھی، نیکی تو ہے، وہی چیز وہی موقع، بس حالات مواقع وقت الگ ہو گیا، لیکن ان کا بھی یہی تھا، کیا ہوتا کر لیے تو،
آج ہمارا بھی کیا ہے، کر لیے تو کیا، ہرگز نہیں. یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں پر بھی اگر آپ عمل کرو گے لیکن اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں ریاکاری کرو گے وہ تمام عمل تمہارے منہ پر ہی پھینک دیے جائیں گے. سمجھ رہے؟ اگر قرآن کی آیتوں پر بھی آپ عمل کرو گے لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف دکھاوا ہوگا تو تمہارے وہ عمل کو تمہاری پر لوٹا دیے جائیں گے. تو کہاں سے کہاں تک ہمارے اعمال ہیں. اور تیسرا، شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے اور صحابہ کو باضابطہ اپنے اہل خانہ کو تلقین کرتے کہ اس ماہ میں روزے رکھے. اور جو عورتوں کے روزے جس رمضان میں فرض روزے جو چھوٹ گئے وہ 14 شعبان تک مکمل کر لیں. اگر کسی وجہ سے، اگر کوئی عذر کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکی، پہلے تو وہ 10 مہینوں میں مکمل کر لینا چاہیے. اللہ کا اتنا جوش، محبت کا اتنا جوش اور جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ وہ 10 مہینے اللہ تعالیٰ نے دیے وہ اس میں مکمل کر لیں. اگر نہیں کر سکی کسی بھی وجہ سے بلا عذر، عذر کی وجہ سے نہیں کر سکی تو وہ بلا جھجک 15 شعبان کے بعد رہ سکتی، لیکن گنجائش نکالی جا سکتی. اس سے پہلے تو آپ کو کمپلیٹ ہی کر لینا ہے 14 شعبان تک. تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ سال بھر کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہو رہے ہیں، صرف 2 بھائیوں کے اور 2 بہنوں کے اللہ کے پاس مغفرت نہیں ہوتی. وہ کون ہیں؟ ایسے 2 بھائی اور ایسی 2 بہن جو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دی ہے، کینہ کپٹ ان کے دلوں میں ہے، ان کی دعا قبول، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. عزیز سامعین، سوچئے اتنا بڑا موقع ہے اور ہم اس کو صرف بدعات میں، یہ چیزوں میں، وہ چیزوں میں تلاش کرنے کے چکر میں ہم اصل فضیلت کو ہی بھول چکے. اب یہاں پر دیکھیے اب بدعات کہاں سے شروع ہوتی. ارے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں ہم کو قوموا لیلا وصوموا نہارا اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ میں بتاتے چلوں یہ ضعیف روایت ہے. ضعیف روایت اس کو کہتے ہیں جس میں روات کی کمزوری پائی جاتی ہے، جس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس میں کئی من گھڑت باتیں لائی جاتی ہے اور یہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول سے لا کر باندھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے رسول نے یہ کیا، ہم کو کرنا ہے. جیسا کہ ایک حدیث بہت زیادہ عام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ ضعیف ہے، اگرچہ کہ یہ ابن ماجہ میں، بہیقی میں، سنن ابی داؤد میں 3-4 کتابوں میں اس کی یہ حدیث موجود ہے، لیکن ان کے راوی ہی لکھتے ہیں وہاں پر کہ یہ ضعیف ہے، اس میں ضعف پایا جاتا ہے. کیا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے پاس تھیں، ماں عائشہ کے پاس تھے جب جو کہ اللہ کے رسول کی باری ہوتی تھی ہر بیوی کے پاس، اللہ کے رسول کی باری حضرت عائشہ کے پاس تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سوتے ہوئے اٹھ کر باہر چلے گئے. حضرت عائشہ چپکے سے اللہ کے رسول کے اعمال کو دیکھ رہی تھی اور پیچھا کیا اللہ کے رسول کا. دیکھیے کیسی من گھڑت باتیں ہیں. پیچھا کیا اللہ کے رسول کا اور پیچھے گئی. اللہ کے رسول کو دیکھا تو وہ جنت البقیع میں ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی کیوں دیکھا، حضرت عائشہ کو کیوں شک ہوا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس لیے شک ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول، نعوذ باللہ، دیکھیے اللہ کے رسول پر کتنا بڑا بہتان ہے، جبکہ اللہ کے رسول امین ہے، امانت دار ہے، بیویوں میں بھی ناانصافی نہیں کرتے. حضرت عائشہ کو شک ہوا کہ کہیں میری باری کسی بیوی کو نہ دے دے، میں اس لیے ان کے پیچھے چلی گئی. وہ دیکھا تو جنت البقیع میں تھے، ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھ لیا وہ واپس ہو رہے تھے. حضرت عائشہ بھاگی دوڑی اور اپنے بستر پر آ کے لیٹ گئی. اللہ کے رسول آئے اور دیکھا اور اپنے حضرت عائشہ کو ہاتھ لگایا تو ان کا بدن ٹھنڈا تھا. اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارا بدن ٹھنڈا کیوں ہے جبکہ کمرہ گرم ہے؟ تو نہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم بتاتی ہو یا پھر مجھے آسمان والا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دے گا تو وہ بتا دی کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے شک ہوا کیا ہے، آپ جنت یہاں پر میری باری کسی اور بیوی کو دے دیں. تو اللہ کے رسول وہاں پر بتاتے ہیں کہ نہیں میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے. تم کیا یہ سمجھتی ہو کہ تمہارا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ ٹھیک ہے، خیانت کرے گا. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا کہ وہ جنت البقیع کے مرحومین کے لیے دعا کرے، دعائے مغفرت کرے، اسی لیے میں گیا تھا.
یہ ضعیف روایت کہی جاتی ہے. اگر مان لی جائے اس کو صحیح بھی تو وہاں پر کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ 15 شعبان کو ہی ہوئی. اب لا کے وہ 15 شعبان میں اٹیچ کر دیتے اور جا کے مردوں کے پاس جا کے قبرستان جا کے وہاں پر اب دعائیں کی جائے. اور دوسری چیز اور اس رات میں شب برات چونکہ مردوں کی عید ہوتی، دیکھیے کتنے لوگوں کے خیالات کو سوچیے، کتنا دین میں تبدیلی لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس دن مردوں کی عید ہوتی ہے، مردوں کے لحاظ سے، ان کی پسند کے لحاظ سے کھانے بنائے جا رہے. اگر کسی مردے کو بریانی پسند ہے تو وہ بھی بنائی جاتی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کب اٹھائے گا؟ جبھی اٹھائے گا جب قیامت کا دن ہوگا. اس کا تذکرہ سورۃ المومنون 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں فرما دیا کہ تم جیسو نہیں اٹھائے جاؤ گے مگر قیامت کے دن ہی. اب میں اور ایک حدیث کے مطابق آپ کو یہ بات سے آگاہ کرانا چاہتی ہوں کہ یہ جو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ ایک دن کی چھٹی دیتا ہے، وہ ہمارے گھروں یعنی ارواح آتی ہے ہمارے گھروں میں. اب کوئی پردہ ہلا تو کہتے ہیں کہ ارے دیکھو ہمارے وہ دادا آگے، ہمارے وہ آگے، فلاں آگے. یہ کہاں سے آپ نے دین میں چیزیں لا لی؟ کہاں تک؟ اور عقل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ بتایا. تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ تم سمجھ کیوں نہیں رکھتے؟ فہم لا یتفکرون، تم کیوں فکر نہیں کرتے؟ فہم لا یتفکرون. پورے قرآن کنگال لیجیے آپ، پورے قرآن کی اوراق اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ یہی بتایا. تم دنیا کے معاملات میں اتنا غور و فکر کرتے ہو کہ 1 روپے کی کمی میں بھی تم وہاں سے لڑ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، لیکن قرآن کے بڑے بڑے معاملے میں بھی تم سوچنے کی فکر تک نہیں کرتے کہ تمہارے جو زبان کے جو الفاظ ہیں، تمہارے جو من کے خیالات ہیں، جو تمہاری ذہن، جو تمہاری سوچ ہے، وہ کہاں تک تمہارے اللہ اور اس کے رسول کو کس مقام پر لا کر کھڑا کر رہی ہے. نعوذ باللہ کہ ہمارا رسول ہم تک یہ تعلیمات نہیں پہنچاتے. اگر ہوتے ضرور پہنچاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے ذریعے میں ارواح کو جو چھوڑ دیا جاتا ہے، لوگوں کا جو گمان ہے ارواح ہرگز نہیں آتی. اچھا اگر ارواح اللہ تعالیٰ وہاں پر چھٹی دے کر یہاں پر بھیجتا ہے تو آپ کیوں قبرستان جاتے ہیں؟ سوال ہے کیوں جاتے ہیں قبرستان؟ عقلی دلیل دیجئے. نہیں دے سکتے ہم. ایک تو مردوں قبرستان آپ کسی بھی وقت جائیے، اصل تو میت انتظار میں رہتی ہے ہماری دعا کی، ہمارے جو مغفرت کی ہم مرحومین کے لیے جو دعا کرتے ہیں نا. جیسے ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک ڈوبتا ہوا انسان ہے، ایک آدمی ہے جو تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے. اگر تنکا بھی اگر اس کو مل جائے تو وہ سہارا لے کر اوپر آ جائے. وہ اس سے زیادہ ایک میت انتظار کرتی ہے اپنے اہل و عیال کی دعا کی کہ کاش کہ کوئی میرے لیے دعا کی مغفرت کر دے، میری مغفرت کی دعا کر دے، مجھے جہنم سے آزادی مل جائے، میرے گناہوں میں تخفیف ہو جائے، میرے عذاب میں تخفیف ہو جائے. ہم کو اس کی فکر ہے؟ اب ہم وقت ہر روز صبح شام اٹھتے بیٹھتے دعا کیجیے اپنے مرحومین کے لیے، اسی دن کے لیے خاص. کیوں جو چیزیں دین میں نہیں ہیں وہ ان چیزوں کو لانے کی ہم کیوں کر کوششیں کر رہی ہیں؟ ایک وہ انسان، حدیث کے الفاظ بتاتی ہوں، مفہوم بتاتی ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو کھلی طور پہ بتائی تھی، چونکہ موقع آیا اس لحاظ سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ ارواح کو ایک بار ماننے کے بعد سوائے قیامت کے دن کے کبھی لوٹائے گا نہیں لوٹائے گا، سوائے قیامت کے دن ہی. وہ کب؟ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت ہی زیادہ نیکوکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے دیا اور فرشتوں کو حکم دے دیا، یعنی 3 سوالات کا انہوں نے جواب دے دیا اس آدمی نے، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا گیا، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی. یہ تمام اس کے لیے نعمتیں پوری کر دی جا رہی ہے، نعمتوں پہ نعمتیں عطا کی جا رہی ہے. اور وہ خوش خبری میں اتنا بہت زیادہ خوش ہو گیا اور یہ کہا کہ اللہ میرے اوپر اتنی زیادہ تیری نعمتیں ہیں، میں کاش کہ تو مجھے ایک مرتبہ اجازت دیتے. میرے اہل خانہ بہت زیادہ زار و خطار رو رہے تھے، اللہ میں میری بیوی، میرے اہل خانہ، میرے بچوں کے پاس جا کر ایک مرتبہ مل لوں اور ان سے یہ کہہ لوں کہ مجھے اللہ نے بہت زیادہ انعامات سے نوازا، ایک مہلت دے دے پروردگار، میں ایک ہی لمحے میں جا کر ان کو خالی اطلاع دے کے آنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ غمگین ہے اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، سوائے قیامت کے دن نہیں اٹھ سکتے، سو جاؤ آرام کی نیند، ایسی سو جاؤ، ایسا نیند سو جاؤ جیسا ایک نئی نویلی دلہن سو جایا کرتی ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف شک مطلب کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بہت پیاری نیند سو جاؤ.
وہ شخص کو اللہ تعالیٰ نہیں آنے کا حکم دے رہا، پھر یہ مردوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو کہاں سے چیز کہاں پر لا لیے؟ اور کئی ایسی من کھڑک باتیں کہ شعبان رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور رمضان امت کا مہینہ، یہ بھی ضعیف ہے عزیز سامعین، یہ بھی ضعیف موضوع حدیث ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے اس میں باضابطہ الفیہ نام کی نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الالفیہ کچھ نام ہے، اس کو 1000 میاتن 100 کو کہتے ہیں عربی میں، احدہ 1 عشرہ 10 میاں 100 اور کیا الفا 1000 والی نماز اس میں پڑھی جاتی ہے۔ جو کوئی بھی شخص اس نماز کو پڑھ لے گا، کہا جاتا ہے جو حدیث کے الفاظ جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہمارے نبی پر جو اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں اللہ ان کو معاف کرے، پروردگار ان کو نیک سے ہی راستے پر لا لے۔ یہ من کھڑک باتیں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جو یہ نماز پڑھ لیں گے، وہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اتنا پاور دے دے رہا، اب اتنا پاور دے دے رہا کہ ان کے پورے اگلے پچھلے جتنے بھی گناہ ایسا ہو گیا، پورے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایسے 10 اشخاص، 10 خاندان، ایسے 10 خاندان جو جہنمی ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ جہنمی، اب اس کو آزاد کرانے کی سفارش، اتنا پاور اللہ تعالیٰ دے دیا۔ اور لوح محفوظ میں اگر وہ بدبخت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بخت لکھ دے گا۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا کوئی مٹا سکتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی غلط فہمیاں، غلط چیزیں آج امت مسلمہ میں رائج ہو رہی ہے۔ ہم کو اسلام کا، دین کا دفاع کرنا ہے، ہمارے نبی کا دفاع کرنا ہے، ہمارے صحابہ کا انشاءاللہ العزیز ہم کو دفاع کرنا ہے۔ عزیز سامعین، آج دین سے میں بہت بڑی بڑی بدعات، خرافات عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو آج سنتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آج ہم سنتوں کو اجاگر نہیں کریں گے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر آج تم سنتوں کو زندہ نہیں کرو گے تو بدعتیں عام ہو جائیں گی، اور جب بدعتیں عام ہو جائیں گی تو سنتوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس سنتوں سے ہر کوئی اعراض کرنے لگے گا۔ سوچئے آج اگر ہم کو ایک قدم ہر چیز، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اجاگر کیجیے، اپنے گھروں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ہر لوگوں سے اس کو اجاگر کیجیے، تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں۔ اگر اس طرح آسان ہوتا دین میں کوئی بھی چیز حاصل کرنا، اتنا بڑا ثواب حاصل کر لینا، 8 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، 60 سال کے روزے رکھنے کا ثواب مل جا رہا اس رات میں جاگنے پر، اتنے بتا رہی ہوں نا میں، اتنے کل مطالعہ کرتے وقت نہ وہ ذہن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پروردگارہ کیسے لوگوں کے پاس کہاں سے یہ علم آ گیا۔ یہ شیطان جو ہے نا ہمارا کھلا دشمن ہے عزیز سامعین، اللہ سے ہم کو توڑنا چاہتا ہے اور رسول سے ہم کو توڑنا چاہتا ہے، اور وہ اپنا دوست ہم کو بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی جنت سے ہم کو محروم کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس کا ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم کو قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے۔ یہ چیز کو سمجھیے، اگر ہم یہ چیز کو نہیں سمجھیں گے، اگر اتنا آسان ہوتا تو حضرت بلال تپتی ریت پہ کیوں لیٹتے، کیوں تکلیفیں برداشت کرتے؟ حضرت سمیہ کو دردناک شہید کر دیا گیا۔ تصور کیجئے بھیج ایسے سن پہ نازک کو ایسے طریقے سے دردناک شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی زبان پہ احد احد کے نعرے بلند ہیں۔ سوچنے پر بھی، کرنے پر اس کے رونگٹے نہیں کھڑے، آج ہمارے سننے پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اتنا نازک حصے پر اس نے نیزہ مارا اور ختم کر دیا، شہید ہو گئی حضرت سمیہ۔ حضرت حمزہ، دیکھیے تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے، جنگیں کیوں لڑتے، کیوں حضرت حمزہ کا تو ہندا نے کلیجہ چبایا تھا نا، کیوں برداشت کرے؟ کتنا ہمارے اصحاب اس دین کی دفاع کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، توحید کو بلند کرنے کے لیے کیسی قربانیاں دی۔ آج ہم یہ بدعت، ارے وہ کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے؟ اگر ہم بولیں گے تو رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے عہدے ختم ہو جائیں گے، ہمارے اونچی پوزیشنیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے، یہ سب بدعتیں ہیں، اس کو روکیے۔ اگر آج ہم نہیں روکیں گے، آج ہماری نسلوں کو آج ہم نہیں سمجھیں گے، ہماری کل نسلیں یہی چیز کو لے کر اور برباد ہوتی چلی جائے گی، اور اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ عزیز سامعین، ہم وقت یہ دعا کریں، اے اللہ تو اتنا ہم سے یہ کام لے لے کہ ہم ہماری اولاد بھی دین کی خدمت کرنے والی بن جائیں۔
آمین یا رب العالمین. اللہ ہم کو بدعت سے بچنے اور سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ باتیں تھیں, وقت بہت کم ہے, اور ایک اہم موضوع ہے جس کے بارے میں تھوڑا لب کشائی کرنے کی جرات کروں گی. انشاءاللہ اگر وقت رہا, موقع رہا تو انشاءاللہ ضرور. آپ لوگوں کی اجازت رہی تو میں آنے والے رمضان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی. آپ بتائیے. السلام علیکم.